बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब जवाहिरुल बहार जिल्द नंबर 3 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। आतियत हाज़ा अल आयात मिन आखिर सूरा बकरा की तशरीह। अफ़ज़लुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे सूरा बकरा की आखिरी ये आयात अर्श के नीचे ख़जाने से अता हुई हैं जो पहले किसी नबी को नहीं मिली। इसको इमाम अहमद, तिबरानी और बेहकी ने खज़ीका और इमाम अहमद ने अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया। इमाम मनावी रकम तराज हैं। इन आयात की इब्तिदा आमन रसूल है। हाफिज़ इराकी ने इस हदीस का मायनी बयान किया, ये आपके लिए ज़ख़ीरा और ख़जाना रखा और दूसरे किसी को अता नहीं किए गए, और बहुत आयात कुरानियाँ कुतुब साबका में लफ्ज़न या मायनी नाजिल हुई हैं और ये आयात पहले नाजिल नहीं हुई। इसमें इस उम्मत की खसूसियत है, वो बोझ वज़न असर जो पहलों पर रखा गया उनसे उठा लिया गया। इसीलिए फरमाया कि पहले किसी नबी को अता नहीं हुई। मताले में है कि कंज़ क्या है, हो सकता है कि ये कंज़ुल यकीन हो जो अर्श के नीचे छुपा हुआ है। अल्लाह ताला इससे 8 मिस्काल नूर यकीन के निकाले, जिनसे 4 मिस्काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए और बाकी रिसालत की खसूसियत के लिए। चुनाचा ईमान रसूल को तमाम इंसानों के ईमान से तराजू किया गया, तो आपका ईमान। मनावी की इबारत ख़त्म हुई। काज़ी अयाज़ की एक किताब का नाम मताले और फ़हाम फ़ी शरह अल अहकाम है। आतियत सलात फ़ी असफ़ूफ़, यानी जिस तरह फ़रिश्ते सफ़ूफ़ में रब ताला के पास हाजिर होते हैं, यूं ही हमें हुक्म हुआ जबकि उमम साबका तनहा तनहा नमाज़ पढ़ते और उनका मुँह एक दूसरे की तरफ होता। आतियत अस्सलाम, जिस तरह अहले जन्नत यके बाद दीगरे सलाम कहते हैं। चुनाचा कुरान करीम में है, तहियातुहुम फ़ीहा सलामुन, और उनके मिलते वक्त खुशी का पहला बोल सलाम है। साबका उम्मतों में जब एक शख्स दूसरे से मिलता तो उसके सामने झुक जाता, ये उनका सलाम था। इसमें मौनत व तकलीफ है, और हमें अहले जन्नत का सलाम अता किया जिसमें एहसान है। 5 खसाइल का जिक्र। सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुझे 5 चीज़ें ऐसी अता हुईं जो पहले किसी को नहीं मिली। रोब के साथ 1 माह की मुसाफत से मदद की गई। मेरे लिए ज़मीन को मस्जिद और पाक बना दिया गया। बस मेरे उम्मती को जहाँ भी नमाज का वक्त हो जाए वहीं नमाज अदा कर ले। मेरे गनाइम हलाल हुई जो मुझसे कब्ल हलाल न थी। मुझे शफात दी गई। पहले नबी किसी एक मखसूस कौम के लिए नबी थे, लेकिन मुझे नबूवत आमा अता की गई। बुखारी, मुस्लिम, निसाई ने इसे जाबर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया। इमाम मनावी रकम तराज हैं कि यह आपके खसाइस से है, लेकिन खसाइस 5 में मुनहसर नहीं, बल्कि आइमा ने बयान किया कि ये 300 से भी ज़ायद हैं। अदद की तखसीस ज़्यादती के मुनाफी नहीं। मुसेरा शहर, यानी अल्लाह ताला ने मेरी नुसरत यूँ की जैसे ऐसे दुश्मन जिनके और मेरे माबैन 1 माह की मुसाफत है। मदीना के जवार करब में तो उनके दिलों में खौफ और रोब अलका कर दिया। 1 माह की तखसीस में इस तरफ इशारा है कि कोई दुश्मन भी 1 माह की मुसाफत से दूर नहीं, लिहाजा ये उसके मुनाफी नहीं कि आपकी उम्मत दूर दराज इलाकों को फतह कर लेगी। ये भी आपकी खसूसियात से है। अगरचे बगैर हथियार के फौजकशी के खौफ जिनके साथ सवाल नहीं हो सकता, जैसा कि सुलेमान के लिए जिन्नात मुसख्खर थे, क्योंकि तस्खीर से ज़ाती क़ुव्वत व शुजाअत, नुसरत व आनत का पहले ज़िक्र किया, जो कि दुश्मनों पर कामयाबी को कहते हैं कि क़याम दीन में खसूसी अहमियत की हामिल है। ज़मीन को मस्जिद व तहूर के साथ तारीफ़ करने का मकसद ये है कि नमाज अपनी शराइत समेत दीन के अहम अरकान में से है। गनाइम के हलाल होने का फ़ायदा है कि आपको उनको हस्ब मंशा तसर्रुफ़ में लाएँ, जैसे इरशाद रुबानी है, कुलिल अनफ़ालु लिल्लाहि व रसूल, तुम फरमा दो गनीमतों के मालिक अल्लाह व रसूल हैं। ये उसकी तखसीस आप और आपकी उम्मत के साथ है। पहले अंबिया के लिए ना थी। बाज़ अंबिया को जहाद की इजाज़त ना थी तो उनके लिए कोई गनीमत ना थी, और बाज़ को इजाज़त थी लेकिन उसका इस्तेमाल ममनू था, बल्कि आग उनको जला कर खाख्तर कर देती, मगर इंसान बचे। ये दूसरी तौजीह
کی طرف راجع ہے، اور من قبلی کی تخصیص سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ آپ کا خاصہ اور خصوصیات سے ہے، اور آپ ان سے افضل ہیں۔ شفاعت خاصہ و عامہ دونوں ہی آپ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ شفاعت کی 5 اقسام۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ آپ کی شفاعت کی 5 اقسام ہیں۔ پہلی، فیصلے کے لیے شفاعت عظمیٰ۔ دوسری، آپ کی شفاعت سے ایک جماعت بغیر حساب کے جنت میں جائے گی۔ تیسری، ایسے لوگ جو مستحق نار ہیں آپ کی شفاعت سے جہنم میں داخل نہ ہوں گے۔ چوتھی، ایسے لوگوں کے حق میں جو بدعمالیوں کی بنا داخل ہوں گے پھر آپ کی شفاعت سے نکالے جائیں گے۔ پانچویں، ایسے لوگ جن کے شفاعت سے درجات بلند ہوں گے، آپ کے ساتھ پہلی اور دوسری قسم مخصوص ہے۔ تیسری اور پانچویں کا اختصاص بھی جائز ہے۔ پہلے انبیاء ایک ایک مخصوص قوم کی طرف مبعوث ہوئے، ایک وقت میں کئی انبیاء تشریف لائے اور ایک ہی شریعت کی تبلیغ کرتے تھے، اور میں عام لوگوں کی طرف مبعوث ہوں۔ مسلم کی روایت میں عامہ کی جگہ کافہ تمام لوگوں کا ذکر ہے۔ کرمانی نے کہا، اے جمیعہ، یعنی آپ کے زمانے سے تا قیامت تمام لوگوں کی طرف مبعوث ہیں، اور جنات کا ذکر نہیں کیا کہ انسان اصل ہے یا مقصود بالذات ہے، بلکہ دوسری روایت ارسلت الی الخلق، میں تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں، سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ فرشتوں کی طرف مبعوث ہیں، جیسا کہ امام سبکی نے بیان کیا۔ خصائص میں اپنے کلام کو باسط عام پر ختم کیا تاکہ آپ کی امت کے لیے دارین کی خیر و بلائی مستحق ہو۔ نیز اسے ثابت ہوتا ہے کہ آپ افضل الرسل ہیں، جس طرح کہ پہلے مذکور ہو چکا ہے۔ پہلے نبی مخصوص قوم کی طرف مبعوث ہوئے اور آپ تمام مخلوق کی طرف مبعوث ہیں۔ بائیں وجہ رسل النام حق کی ارشاد خلق اور ان کو تاریکیوں سے اجالے میں لانے اور بت پرستی سے عبادت الہی کی طرف مائل کرنے کے لیے تشریف لائے۔ تو جس میں جتنی زیادہ تاثیر ہوگی وہ اتنا ہی افضل و اشرف ہوگا۔ اس اعتبار سے آپ افضل ہیں کیونکہ آپ کی بعثت ایک قوم یا ایک زمانے سے مخصوص نہیں، بلکہ آپ کا دین تو مشرق و مغرب اور ہر مکان میں پھیلا ہوا ہے، اور ہر زمان اور ہر مکان میں پھیلا رہے گا، تو اس سے آپ کا فضل و شرف بڑھتا رہے گا اور سیاق کو سباق سے افضل رسل ٹھہرے۔ امت محمدیہ سے 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میری امت سے 70,000 اشخاص بلا حساب جنت میں جائیں گے، جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح دمکتے ہوں گے، جو ایک شخص کے دل کے ہوں گے۔ میں نے اپنے رب سے ان میں اضافہ چاہا تو میرے لیے ان میں زیادتی فرمائی کہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اشخاص ہوں گے۔ اسے امام احمد نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ علامہ مناوی فرماتے ہیں کہ مظہری نے کہا کہ اس سے خصوصی عدد مراد ہو سکتا ہے اور کثرت بھی مراد لی جا سکتی ہے، اور بعض نے اس کو ترجیح دی۔ ابن عبدالسلام فرماتے ہیں، یہ خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو دوسرے کسی نبی کو حاصل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان میں امین ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار باخدا میں زمین و آسمان میں امین ہوں۔ طبرانی نے اسے ابی رافع سے روایت کیا۔ مناوی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے رقم تراز ہیں۔ شروع کلام میں عامہ حرف تنبیہ جو طلائی قسم سے ہے اور اس کے ساتھ حرف قسم ملایا۔ ماں بعد کلام میں پختگی اور ذہن سامع میں یقین پیدا ہو اور اپنے کفر مماند پر رد ہو۔ اس کے بعد آپ کا واضح ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام دور جاہلیت میں امین کے لقب سے ملقب تھے، اور امین کا اطلاق صرف اور صرف آپ کی ذات کے لیے کرتے۔ حضرت ابوبکر خلیل رسول ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے خلیل بنایا جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، اور میرے خلیل ابوبکر ہیں۔ طبرانی نے اسے ابو امامہ سے نقل کیا۔ اس کی شرح میں امام مناوی رقم تراز ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کے اقوال کو ظاہراً و باطناً اور صفات جمیلہ پائے، جن کی وجہ سے دونوں حضرات کو وصف خلت سے نوازا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اشرف نسب ہیں۔ مفخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل سے بنی کنانہ کو منتخب کیا، کنانہ سے قریش اور قریش سے بنی ہاشم اور بنی ہاشم سے مجھے منتخب کیا۔ مسلم اور ترمذی نے اسے واصلہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ مؤلف نے کہا کہ امام شیخ ابن حجر فرماتے ہیں، یہ حدیث کئی طرق سے مروی ہے جن کو ہمارے شیخ عراقی نے اپنی کتاب میں جمع کیا۔ علامہ مناوی نے اس کی شرح میں فرمایا کہ استفاء و خیریت دیانت کے اعتبار نہیں بلکہ خصائل حمیدہ کے لحاظ سے ہے۔
اس سے ثابت ہوا غیر قریش عرب قریش کے کفو نہیں، بنی ہاشم کے غیر بنی ہاشم کفو نہیں۔ یہ مذہب شافعیہ ہے۔ قرطبی نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق سے کسی اختیار کرنے کا معنی ہے، اس نوع کے کمالات صفات کی تخصیص کرنا اور اس نوع کے لیے اسے اصل بنانا اور اس نوع میں معزز گرداننا اور اس کا حکم واجب العمل کرنا، جیسے قرآن کریم میں ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تمہارا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند فرماتا ہے۔ حال کہ کائنات نے جنس حیوان سے انسان منتخب کیا، اس کے لیے یہی کافی ہے کہ تمام مخلوق اس کے لیے بنائی گئی، جیسے فرمایا سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تمہارے کام میں لگائے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ پھر انسان سے معدن نبوت رسالت کو منتخب کیا، جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے، پھر ان کے نطفے سے نطفہ کریمہ کو ہمیشہ اسلاب کریمہ سے ارحام طاہرہ میں منتقل کیا، جس سے آفتاب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور قدسی ہوا، جیسے کہ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحًا وآل ابراہیم، بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کو اور ان کی آل کو۔ اولاد ابراہیم سے اسماعیل و اسحاق کو مختار کیا، پھر اولاد سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے بنی کنانہ کو اور ان سے ان کے خاتم و مشرف آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آخر الانبیاء مراتب و مدارج کے اعتبار سے سب سے اول ہیں۔ ابن تیمیہ رقم تراز ہے کہ عجم سے عرب، ان سے قریش، ان سے بنی ہاشم افضل، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم سے افضل ہیں، تو آپ افضل الناس ہیں حسب و نسب کے لحاظ سے، پس عرب، قریش اور بنی ہاشم کو برتری و فضیلت صرف آپ کی وجہ سے حاصل ہے۔ بنی ہاشم تمام عرب و عجم سے افضل ہیں۔ حدیث شریف تحقیق اللہ نے اولاد ابراہیم سے سیدنا اسماعیل اور اولاد سیدنا اسماعیل سے بنی کنانہ اور ان سے قریش، اور قریش سے بنی ہاشم اور ان سے مجھے فضیلت دی اور انہیں چن لیا۔ ترمذی نے اسے واصلہ سے روایت کیا اور کہا یہ صحیح حدیث ہے کہ شرح میں امام مناوی تحریر کرتے ہیں ان سے مجھے چن لیا، یعنی وہ نور جو جبیں آدم علیہ السلام میں ودیت تھا اسے جبیں عبد المطلب میں امانت رکھا، پھر ان کے بیٹے عبداللہ جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پدر بزرگوار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس نسب کو صفحہ جاہلیت سے محفوظ اور طاہر رکھا۔ بنی اسماعیل کی برتری اخلاق کریمہ کی وجہ سے ہے، ورنہ عربی زبان میں سب یکساں ہیں۔ بنی ہاشم اخلاق کے اعتبار سے پاکیزہ اور نفوس کے لحاظ سے طاہر و طیب ہیں، جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا دلالت کر رہی ہے وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ، اور ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والا کر۔ پھر فرمایا وَمِن ذُرِّيَّاتِنَا، ہماری اولاد میں سے۔ یہ اولاد اسماعیل کے لیے مخصوص دعا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے۔ یہ پیج تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے پڑھنا۔ فضیلت قرآن، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے تورات کے عوض سبع، انجیل کے عوض برات اور کوسین تک، زبور کے عوض تواسین و ترامیم مابین عطا کیا، حوامیم اور مفصل زائد عنایت فرمائے جو مجھ سے قبل کسی کو نہیں ملی۔ محمد بن نصر نے اسے حضرت انس سے روایت کیا، مناوی نے کہا حضور علیہ السلام کا ارشاد یہ مجھ سے قبل کسی کو نہیں ملی، یعنی مجھ سے پہلے کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی، یہ آپ کے خصائص میں سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 وزیر ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری 4 وزیروں سے اعانت فرمائی، جن میں 2 آسمان میں اور 2 زمین میں ہیں۔ آسمان والے جبرائیل و میکائیل علیہ السلام، زمین والے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم۔ ان میں سے طبرانی اور ابو نعیم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ شارح فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جبریل امین کی نرم مزاجی میں اور عمر فاروق شدت و صلابت میں اسرافیل علیہ السلام کے مشابہ ہیں۔ امور دین، اوامر و نواہی میں تو اس میں شیخیں کی فضیلت اور روافظ کی تردید ہے۔ حضور علیہ السلام عبد کریم ہیں۔ سرور کائنات مفخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے عبد کریم بنایا اور سخت نہیں بنایا۔ شارح کہتے ہیں کہ حدیث کے راوی عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا پیالہ تھا،
جسے غرا کہا جاتا تھا، جسے 4 شخص اٹھاتے تھے۔ صبح نماز چاشت کے بعد لایا گیا اور اس میں سرید بنایا اور لوگ جمع ہوئے تو آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ ایک اعرابی آیا اور پوچھا کہ یہ لوگ کیسے جمع ہوئے ہیں۔ اسے حدیث بیان کی گئی، پھر آپ نے فرمایا اس کے اطراف سے کھاؤ اور درمیان سے نہ کھاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس میں برکت فرمائے گا۔ یہ متن کا باقیہ حصہ ہے جس کو ابو داؤد اور ابن ماجہ کے مخرجین نے بیان کیا۔ آپ لہان نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے لہن کرنے والا نہیں بنایا، میرے لیے خیر کلام اپنی کتاب قرآن کریم کو منتخب کیا۔ شرازی نے القاب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ مناوی نے کہا کہ اللہان اسم مبالغے کا صیغہ ہے جس کا معنی کثرت سے لہن کرنے والا ہے، اور یہ صیغہ اپنے حقیقی معنی میں نہیں بلکہ مجازی ہے کہ مطلق لہن کی نفی ہے، بلکہ بالکل قلیل بھی لہن نہیں کرتے۔ جس کی کتاب قرآن کریم جیسی مقدس ہو، جس کی آیات نہ ختم ہونے والی ہوں اور جس کے معجزات کئی زمانے گزرنے کے باوجود ختم نہ ہوں، تو وہ لہن کیسے کر سکتے ہیں؟ جن کے سامنے فصاح و بلغا عاجز ہو گئے اور جس کی زبان میں کلام نازل ہوا ہو، اس سے لہن مقصود بھی نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام سب سے زیادہ متقی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ، بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور عمل کرنے والا ہوں۔ شارح فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ میں علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین بما خشیت قلبیہ اور استخسار عظمت الہیہ اس طور پر جمع ہیں جو غیر میں جمع نہیں۔ جتنی معرفت الہی بڑھے گی، خوف و خشیت الہی اور تقوی و الامر بھی بڑھے گا۔ معرفت الہی میں کوئی آپ کا ہمسر نہیں، اسے قاضی نے بیان کیا۔ قرطبی اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ اصل خلقت سے ہی کمال فطنت، سداد نظر، صرت ادراک پائے جاتے ہیں، اور ادراک سے موانع اور قواطع نظر مرفوع ہیں۔ جب یہ تمام امور ابتدا خلقت سے آپ میں موجود ہیں تو زہد و ریاضت و تقوی نہایت ہی آسان ہے، گویا آپ کے لیے عمل و تقوی بدیہیات سے ہے۔ پھر خالق کائنات نے آپ کو اپنی ذات و صفات، احکام اور احوال کائنات کا وہ علم دیا جو کسی کو نصیب نہ ہو سکا۔ جب آپ عالم اور زیادہ علم والے ہیں تو خشیت بھی زیادہ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ کرمانی نے کہا، اتقاکم کمال قوت علمیہ کی طرف اور اعمالکم کمال قوت عملیہ کی طرف اشارہ ہے۔ تقوی کی 3 اقسام۔ پہلی قسم نفس کا کفر سے بچنا، یہ تقوی عوام کے لیے ہے۔ دوسری قسم معاصی سے بچنا، یہ خواص کا تقوی ہے۔ تیسری قسم ماسوا سے خیال ہٹا کر ذات الہی میں گم ہو جانا، خاص الخواص کے لیے ہے۔ علم باللہ کی اقسام، علم باللہ اور اس کی صفات کو شامل ہے، یہ اصول دین کہلاتا ہے۔ فروع دین، اس کے احکام کا علم فروع دین ہے۔ علم القرآن، اس کے کلام اور اس کے متعلقات کا علم علم القرآن کہلاتا ہے۔ معرفت، اس کے افعال کا علم معرفت حقائق اشیاء کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تقوی اور علم کے جمی اقسام موجود ہیں، اور ان کے ذکر نہ کرنے سے عموم کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کسی کام کا حکم دیتے جو مشکل ہوتا لیکن ناقابل برداشت نہ ہوتا، تو صحابہ کہتے کہ ہم آپ کی طرح نہیں، آپ تو اللہ تعالیٰ سے مغفور ہیں، تو آپ ناراض ہوتے، یہاں تک کہ ناراضگی آپ کے چہرہ انور سے نمایاں ہوتی۔ پھر یہ ارشاد فرماتے، آپ کے اسماء گرامی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک میرے اسماء ہیں، میں محمد، احمد، حاشر ہوں، میرے قدول پر لوگ جمع ہوں گے، اور ماخی ہوں کہ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو ختم کرے گا، اور میں عاقب ہوں۔ اس کو امام مالک، بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی نے جبرین مطام سے روایت کیا۔ شارح فرماتے ہیں کہ بخاری کی روایت میں 5 اسماء ہیں، یعنی کتب سماویہ میں موجود اور ماضیہ میں مشہور ہیں، یا اسے اہل کتابین جانتے ہیں، یا وہ آپ کے ساتھ مخصوص ہیں کہ اس سے پہلے کسی کے نام نہ تھے، یا یہ معظم ہیں، یا عام رکھا کہ دوسرے اسماء ان کی طرف راجع ہیں، ان میں حصر نہیں۔ حصر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی اور بھی بہت اسماء ہیں؟ بعض نے، جیسا کہ امام نووی نے تہذیب الاسماء والا لغات اور مجموعے میں 1000 بتائے ہیں، اور صفات کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ ہیں۔ ابن قیم نے کہا، یہ تعداد اعتباری ہے، ان کا مسمع ایک ذات ہے، پس یہ مترادف ہیں اور اعتباری طور پر متباین ہیں۔
انا محمد یہ تمام اسما سے اشرف ہے کہ یہ باب تفصیل مبالغہ سے مشتق ہے جو آپ سے پہلے کسی کا نام نہ تھا۔ جب آپ کے مولد کا وقت قریب آیا تو 15 آدمیوں کے نام رکھے گئے کہ وہ محمد حقیقی ہی ہوں۔ انا احمد انبیاء علیہ السلام اللہ کی حمد کرنے والے ہیں اور میں سب سے زیادہ حمد کرنے والا ہوں۔ یہ نام بھی آپ کی خصوصیات سے ہے۔ انا الحاشر کہ لوگوں کا میرے قدموں پر حشر ہوگا۔ قدمی مفرد یا پر تشدید اور تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی میرے عصر نبوت پر کہ آپ کے بعد کوئی نہ آئے گا۔ انا الماہی جزیرہ عرب سے کفر ختم ہو جائے گا، یا اکثر بلاد سے یا عمومی معنی بھی مراد ہو سکتا ہے کہ عام طور پر کفر ختم ہو جائے گا۔ حجت کا ظہور اور غلبہ ایسا ہوگا یہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائے گا۔ ترمذی میں ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں کہ آپ سب کے آخر میں تشریف لائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک سے زائد نام رکھنے جائز ہیں۔ ابن حکیم کہتے ہیں کہ اس کا ترک اولا ہے کہ نام رکھنے سے مقصود تعریف و شناخت ہے، جو کہ ایک نام سے بھی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی ایسے نہیں کہ یہ اسمات آپ کی صفات و نعوت ہیں جو کمال مدح اور تکثیر اسماء جلالت مسمع پر دلال ہیں۔ مؤلف یعنی امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں لکھا ہے کہ آپ کے خصائص میں سے کہ آپ کے 1000 نام ہیں، اور اسی طرح آپ کے نام جو اسم الہی سے مشتق ہیں اور 70 کے قریب اللہ کے نام پر رکھے ہیں، اور آپ کا نام احمد پہلے کسی کا نام نہ تھا۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔